अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया और टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पाकिस्तान में होने वाले अगले इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ को फ्लोट किया जा रहा है। मुख्तलिफ एनालिस्ट और मुख्तलिफ सियासतदान टीवी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि क्या आने वाले निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होंगे, कोई जज होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, किस किस्म का उनका बैकग्राउंड होगा। अगर किसी बिज़नेस कम्युनिटी से उनका बैकग्राउंड होगा तो उनका एटीट्यूड क्या होगा। क्या वो 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे या नहीं। क्या इंटरिम गवर्नमेंट या निगरान हुकूमत साल तक रहेगी, 2 साल तक रहेगी या 3 साल तक रहेगी। IMF कैसे बिहेव करेगा, वगैरह वगैरह। ये थेरीज़ क्यों पेश की जा रही हैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल करना इनका मकसद है या इनके पीछे वाकई कोई बातचीत है। सलीम मांडीवाला साहब ने आज एक इंटरव्यू में IMF और हुकूमत के दरमियान होने वाली किसी कमिटमेंट की बात की। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो कमिटमेंट क्या थी और क्या ये जो एक धुंध फैलाई जा रही है आने वाले दिनों के लिए, एक गैर यकीनी की फ़िज़ा बनाई जा रही है, क्या ये कमिटमेंट उसमें कोई कमी करती है, कुछ चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं या नहीं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सलीम मांडवीवाला साहब ने आज इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि IMF ने $3 बिलियन देने से पहले कमिटमेंट ली थी हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, तमाम अहम इदारों से, जिन से उनकी मुलाकातें हुई कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, और उसके बाद उन्होंने पैसे दिए। और चूँकि IMF की MD की भी मुलाकात रही वज़ीर आज़म से 3 दफ़ा जब वो गए हुए थे फ्रांस, तो ये भी बहुत वाज़ेह है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म कमिटमेंट दे के आए हों कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। तो अब अगर इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है जो रीसेंट टाइम में वो ज़्यादा मैटर करेगी, ज़्यादा आगे का टाइम नहीं दिया जाएगा। IMF की टीम ने PTI से भी मुलाकात की, नून लीग तो गवर्नमेंट में ही है, तो पार्टी से भी अलहदा मुलाकात की उन्होंने। तो वो कह लें कि अपनी तरफ से प्रेशर डाल के अब IMF ने अगर कहा है तो उसका मतलब है कि अमेरिका भी यही चाहता है, यूरोपियन यूनियन भी यही चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हों, उसको डिले ना किया जाए। जो कहानी चल रही थी, इस हुकूमत का भी कोशिश थी कि साल 2 साल आगे ले जाएं, कौमी असम्बली से एक बिल सा पास करवा के। और ये भी सुनने में आ रहा था कि कुछ ये भी तवक्को है कि टेक्नोक्रेट से गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाए, हफीज़ पाशा को वज़ीर आज़म बनाया जाए, हफीज़ पाशा या हफीज़ शेख को वज़ीर आज़म बनाया जाए, और भी नाम थे, और उनको 2 साल दिए जाएं कि वो परफॉर्म करके इकॉनमी बेहतर करने चीज़ें चलाएं। तो मुशर्रफ साहब ने बड़ी मेहनत से इकॉनमी की नाक सीधी की थी, लेबर पार्टी और नून लीग ने बड़ी मेहनत से उसको घर बिगाड़ा और तबाही फेरी, और इल्ज़ाम भी मुशर्रफ साहब पे लगाया, ताकि इल्ज़ाम भी लगाए रखो, लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखो, ये सब कुछ करते भी रहो। और अल्टीमेटली ये हाल कर दिया मुल्क का कि रिजर्व भी ख़त्म हो गए PTI की गवर्नमेंट के एंड तक। बहरहाल ये तो परफॉर्मेंस है ही, और अब देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस की क्या नताइज अवाम उनको देते हैं इलेक्शन में। अब यही लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट, अब इलेक्शन के नताइज ही मुल्क का फ्यूचर जो है उसका रास्ता बताएंगे कि क्या बनता है, और इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे। जी राना साहब। जी अहमद,
احمد پانی کا ٹیمپریچر بہت اچھا ہے اور میں اس میں ایک غوطہ لگانا چاہتا ہوں، لیکن غوطہ لگانے سے پہلے مجھے اس ولاگ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور میں نے آپ سے اگلا سوال بھی کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی اور حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ہی ڈیزالو کر دی جائے گی۔ 90 دن میں انتخابات یعنی الیکشنز ہوں گے پاکستان کے اندر۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک نگران حکومت کے سیٹ اپ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال اور اسحاق ڈار ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، یہ اس میں شامل ہیں۔ اور پرائم منسٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی JUI اور باقی جماعتوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کمیٹیاں بنا دیں تاکہ ان کی کمیٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مذاکرات کرے، نام فائنلائز کرے اور پھر اس کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر فائنل کی باتیں کی جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں احمد؟ جی، نون لیگ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو آئندہ دنوں میں اپوزیشن سے اور باقی پارٹی سے مذاکرات کرے گی کہ انٹرم گورنمنٹ میں کس کس کو حصہ دیا جائے۔ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ موسٹ پروبلی ایک غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے جو الیکشن پہ کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیتی، لیکن حکومت کی اس دفعہ کوشش یہی ہوگی کہ جتنی زیادہ میکسیمم غیر جانبدار حکومت بن جائے، یعنی ان کی جانب سے جو ایسی غیر جانبدار حکومت ہو جو فلی طور پہ ان کو سپورٹ کرے، جیسے کہ سب پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے PTI ایک جلسہ نہ کر سکے، یعنی کہ جب سے پنجاب حکومت آئی ہے PTI کا ایک جلسہ نہیں ہوا ہے، خواہ وہ قاسم کے ابا پہ پابندی لگا کے کیا گیا ہو، خواہ پرویز الہی کو جیل میں ڈال کے کیا گیا ہو، ہر طریقے سے اس حد تک سیاسی آزادی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی سیاسی آزادی ملک میں کہیں دستیاب نہیں تھی کہ کسی ایک پارٹی کو ایک بھی جلسہ نہ کرنے دیا گیا ہو جو جلسہ کرنے کے قابل ہے۔ باقی جو پارٹیاں جلسہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں مرضی جا کے جلسہ کریں، تو وہ جلسہ کیا کریں، ان کے جلسے میں بندے نہیں آتے۔ جہاں کہیں ایسے لوگ ہیں کہ وہ اچھا پیسہ دے کے رینٹ کراؤڈ کر لیتے ہیں تو وہاں جلسہ ان کا اچھا ہو جاتا ہے، باقی جلسوں میں لوگ ڈھونڈنا ان کے لیے کافی مصیبت بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ صورتحال بن گئی تھی کہ لوگ ٹکٹیں لینے کے تیار نہیں تھے حکومتی پارٹیوں کے، الٹیمیٹلی بیانات دے کے سب کو یقین دلانا پڑا کہ نہیں، عمران خان قید میں رہے گا الیکشن کے دوران، تو اس لیے سارے مل کے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں اور ان سے آ کے ٹکٹیں لیں۔ تو یہ اس وقت سیاسی پوزیشن ہے پارٹیوں کی کہ الیکشن کے لیے سب تیاری کر چکے ہیں اور تیاری اب آپ کے سامنے ہے۔ اب باقی رزلٹ جو ہے وہ الیکشن والا دن ہی بتائے گا، خواہ وہ 2 مہینے بعد ہوں، خواہ 3 مہینے بعد ہوں۔ ابھی فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ ہم اپنی مدت پوری کر کے جائیں گے، تو 2 دن کا فرق ہے۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں ہم 8 کو چلے جائیں گے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 12 کو جائیں گے۔ مدت پوری کرنے والی بات ہی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو کیا حکومت کی پرفارمنس ان کے لیے کیا گل کھلاتی ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب ہماری پرفارمنس کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں، بجلی کے ٹیرف بھی بڑھا دیے اور کوئی ریڈیو لائسنس فی بھی ایڈ کر دی گئی ہے اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت پلے کیا جا رہا ہے۔ لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، کچھ ٹیکسز کو وقتی طور پہ ہولڈ کر لیا گیا ہے کہ جناب وہ انٹرم گورنمنٹ جب آئے گی وہ ان کو امپلیمنٹ کرے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ ان سب چیزوں کو اوور آل جب دیکھتے ہیں تو وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے کیا سوچیں گے؟ نون لیگ کی پرفارمنس، میاں نواز شریف صاحب کی پرفارمنس، یا شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس، یا PTI کا پروپیگنڈا؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، آج بجلی کی بنیادی قیمت میں 7 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت جو پیک ٹائم کا بجلی کا بل ہوگا وہ تقریباً 42 روپے ہوگا، یعنی کہ 1 گھنٹہ اگر کسی نے 1 واٹ بجلی استعمال کی ہے تو اس کو 42 روپے دینا ہوں گے۔
تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں اور ڈالر کا ریٹ بھی پچھلے 2-4 دنوں میں دوبارہ بڑھ گیا, 282 پہ آ کے 84-85 پہ ہے اس وقت. پٹرول کی قیمت 7 روپے کم کی گئی اور کچھ نئے ٹیکسز بھی لگا دیے گئے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اب آئی ایم ایف نے اس طریقے سے ان کو باندھ دیا ہے, وہ جتنی مرضی جس مرضی قوت کی وہ سپورٹ لے کے آ جائیں, اس وقت اس پرفارمنس پہ تو پی ٹی ایم کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا. لوگ, وزیر اعظم نے آج بیان میں بھی کہا کہ ایک تو چارٹر آف اکانومی سائن کریں اور دوسرا ساری پارٹیاں مل کے چلیں, کر لیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری پرفارمنس دیکھ کے ہمیں ووٹ دیا جائے. اگر پرفارمنس دیکھ کے ووٹ دیا جائے گا تو پھر تو ووٹ میاں شہباز شریف صاحب آپ کو شاید ہی ملے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, یہ تو ہمارا اندازہ ہے. اب ووٹ ڈالنے والے کا ذہن کیا کہتا ہے, وہ نون لیگ کی طرف ہے, وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, یہ تو اس کی مرضی ہے. کیا نتائج آئیں گے دیکھا جائے گا, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس صورتحال میں نون لیگ کو بہت اچھے ووٹ پڑنے کی امید نہیں ہے. اگر ایسے لوگ ان کے پاس ہوئے جو الیکٹیبلس ہیں, جو اپنی بیس پہ ووٹ ڈلوا لیں, ایسے لوگ بھی ہیں. سہیوال کے سید عمران شاہ ہیں, لودھرا کے کانجو فیملی ہے, اس طرح کی فیملی جو ہیں 40-50 سیٹیں اگر نکال جائیں نون لیگ کے لیے تو بڑی بات ہوگی, بڑی بات ہوگی. کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جب پچھلی دفعہ سیالکوٹ سے الیکشن ہار گئے تھے, اس وقت پھر انہوں نے فون کیا تھا اسٹیبلشمنٹ میں, کیونکہ وہ وزیر دفاع رہے تھے, ان کے تعلقات تھے, تو وہاں انہوں نے منت اللہ کر کے پھر آخری ٹائم پہ الیکشن کا رزلٹ عثمان ڈار کے مقابلے میں چینج کروایا تھا. میں ہار گیا جب میں نے جتاؤ, تو لوگ ان کی آوازیں نکال کے کہتے تھے, جس کے بعد پھر انہوں نے آ کے اسمبلی میں نعرہ لگایا تھا, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے مدد مانگی, ان کو مدد دستیاب ہوئی اور پھر ان کو سیالکوٹ سے الیکشن جتایا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ سیالکوٹ سے نون لیگ کا جیتنا ممکن نہیں تھا. یہی حال تو شاید دوسرے شہروں کا ہو, شاید نہ بھی, وہ کیا کہہ سکتے ہیں, رزلٹ الیکشن کا ہی بتائے گا. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, الیکشن کا عندیہ تو ہمیں مل گیا, مگر کیا ان الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ لے سکے گی اسی طرح جس طرح باقی جماعتیں لیں گی؟ کیا وہ اپنی پولیٹیکل کمپین کو فری اینڈ فیئر طریقے سے رن کریں گے جیسے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کریں گی؟ عمران خان اپنی جماعت کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے کہ وہ کوئی ایسی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز یا ری گروپ کر رہے ہوں. وہ ان کو کنٹین کر دیا گیا ہے, لمٹ کر دیا گیا ہے, اور وہ اس میں ان کا خود بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ کوشش بھی نہیں کر رہے کہ وہ باہر نکلیں, کوئی وزٹ کریں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائیں, کوئی اپنے آپ کو اس خوف کے چنگل سے باہر نکالیں کہ ان کو مار دیا جائے گا. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنا زیادہ کارنر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل ہی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکے کسی بھی الیکشن کے آنے سے پہلے. سیاسی جماعتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ون ڈے دے ول بی اور دے کین بی آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل. جمہوری رویے اور جمہوری اقدار کو اگر یہ سیاسی جماعتیں سپورٹ نہیں کریں گی, ان کا میک شور نہیں کریں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے جمہوری رویوں کو اور جمہوری اقدار کو, تو پھر کون کرے گا؟ پی ڈی ایم اپنی تمام تر شرارتوں کی ذمہ داری فوج پر ڈال رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی اپنی 3.5 سالہ تمام کارکردگی کو باجوہ صاحب کے زمرے میں ڈال دیا اور خود کپڑے جھاڑ کر سائیڈ پر ہو گئے. چودھری صاحبان نے جنرل مشرف کے جانے کے بعد بھی یہی کیا تھا, کپڑے جھاڑ کر سائیڈ پہ ہو گئے اور سارا کا سارا سیاسی بوجھ جنرل مشرف پر ڈال دیا. اور پی ڈی ایم بھی وہی تاریخ دہراتی نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا بوجھ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف پر ہم ڈال دیں گے اور ہم کہیں گے جناب ہم تو بے بس تھے, ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, اور شرارتیں ساری خود کریں گے, فائدے اس کے سارے خود اٹھائیں گے. فوج کو چاہیے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کسی بھی فورم پر ضرور بیان کریں تاکہ لوگوں میں کلیئرٹی آئے. ہمارے لوگ بہت سادہ ہیں, بیوقوف ہیں, اور وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بات
کو مانتے ہیں, سنتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں. تو خدارا اس پر سوچئے, کیونکہ آلریڈی ہم کافی نقصان اٹھا چکے ہیں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.